बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, इंतहाई मुक़द्दस दिन, जश्न ईद मिलादुन नबी है। और क्या जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ भी ये दिन खौफ के साए तले गुजरा? क्या इस्लामी रियासत में इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हम एक मुसलमान कहलाने के लायक हैं या नहीं? एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनकी उम्मत आपस में डिवाइडेड क्यों है? इसी हवाले से आज का स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लेवा 2451 अफराद अपने ही भाइयों के हाथों शहीद। He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad. जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खौफ के साए, क्या इस दिन भी? तक़सीम दर तक़सीम, रोज़े महशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? फिरका के नाम पर मुश्तिल करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को क्या भूल गए? एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाली उम्मत क्या इकट्ठी हो सकती है? उम्मत में फूट, जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत ही कि उल्मा भी? जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे और अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अलामा अमीन शहीदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। मौलाना फजल रहमान खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर अंसारुल उम्मा से आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम कहेंगे। साहिबजादा हामिद रजा, मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले अलामा अमीन शहीदी साहब, आज का दिन जश्न ईद मिलादुन नबी, और पूरे मुल्क में हमने देखा मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल रहती है, हालात इतने होते हैं कि लोग डर खौफ का शिकार रहते हैं। ये वो दिन है जब हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि हम किस अच्छे तरीके से इस दिन को मनाएं, लेकिन मुल्की हालात हमें शायद इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम उम्मत इस्लामिया को और ख़ुसूसन पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को आज के इस दिन की मुनासबत से, बहुत बड़ी ईद का दिन है, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, हमारी मुश्किल यही है कि हमारे लिए दीन के हवाले से जो मुक़द्दस तरीन शख्सियात हैं, उन मुक़द्दस तरीन शख्सियात के हवाले से भी हमें मुतनाज़ा बना दिया गया है और हमें ऐसी मुश्किलात में डाल दिया गया है जिसकी वजह से अब छोटी छोटी ऐसी बातें जो बिल्कुल फ़रोई किस्म की हैं, सानवी और सालिसी किस्म की बातें हैं, उन्हीं को इतना अहम बना दिया गया है अवाम की नज़र में कि इन्हीं मसाइल पर अब लोग एक दूसरे के मुकाबले में सफ़ारा होने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर ये कोई अक़ीदती लड़ाई नहीं है, बुनियादी तौर पर ये कोई माशरे में ऐसी जंग नहीं है। कुछ शरपसंद लोग हैं जिनसे बहुत सारी हमारी दुश्मन क़ुव्वतें इस्तिफ़ादा करती हैं, चाहे वो बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतें हों, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन क़ुव्वतें हों, और ऐसी मुनासिबात और ऐसे मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए नफ़रत की आग भड़काने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग फिर उनके हाथ में इस्तेमाल भी हो सकते हैं अलामा साहब। ज़ाहिर बात है, हम देखते हैं ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में या सोसाइटी में आए रोज़ पेश आते हैं। तो क्या मोहब्बत, यगानगत, यकजहती का जो एक फ़लसफ़ा है, उस पर हम सब इकट्ठे नहीं हो सकते? एक प्लेटफॉर्म पर नहीं इकट्ठे हो सकते जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दर्स दिया? जब आप उम्मत की बात करती हैं ना, तो उम्मत की तश्कील के लिए आपको ऐसे ही काम करना पड़ता है जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखनी पड़ती है, उसको जोड़ना पड़ता है, फिर उसके ऊपर प्लस्तर करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। जी मौलाना फजल रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ज़ाहिरी बात है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और एक मोहम्मद के मानने वाले एक उम्मत का हम जैसे बार बार जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में फ़िरक़ा वारियत के जो रिसेंटली फिगर्स हमारे सामने 2451 अफराद जो हैं, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को मारा। तो क्या हमारे अंदर आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक, यगानगत नहीं हो सकती? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमली तौर पे हम उसको देख नहीं सकते इस तरह से। लेकिन बात यह है कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी सारे फ़िरके मौजूद हैं, लेकिन वहाँ उनका एक सिस्टम है, उनका एक निज़ाम है जो हर को अपने दायराकार के अंदर वो महदूद रखता है, और वो भी आपस के अंदर बड़े मज़े के साथ रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी पोजीशन ये है कि हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा निज़ाम जो है वो इस तरह का है नहीं
کہ جو ہمیں کوئی کسی چیز کا پابند کر سکے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے جس میں شیعہ نہیں؟ یہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپس میں لڑانے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ سارے علماء دین ہیں، بالکل آپ تو دین کو بہت اچھے طریقے سے آپ سب سمجھتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو بھی، لیکن ہم نے دیکھا ہمارے علماء دین ہی لڑتے ہیں، وہ اگر آپس میں لڑتے ہیں اور پھر نیچے پھر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے نا، آپس میں آپ سارے متفق نہیں ہوتے کسی ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ۔ اگر دوسرے ملکوں کے اندر بھی اسٹیٹ کا نظام کمزور ہوگا تو وہاں بھی اسے لڑائی کریں گے۔ یہ جو خود ریاست ہوتی ہے یہ اس کا کام ہے، ان فسادات کو کنٹرول کرنا، ہر ایک کو اپنے دائرہ کار کے اندر جو ہے نا وہ رکھنا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی جیسے کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے، آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم صاحبزادہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اسما جی خیریت سے؟ جی فائن، شکر اللہ کا۔ جی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کا دن بھی خوف کے سائے میں گزرا، تو کیا اتنے بڑے دن ان کو بھی ہم، اتنی بڑی عید کا دن ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے نہیں منا سکتے؟ یہ خوف کے سائے کب تک رہیں گے؟ اور کیا جب تک ہم، ایک سوال ہے کہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ اس طرح کے لوگ استعمال تو کرتے رہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پورے عالم اسلام کو بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو باہمی اختلافات ہیں وہ فقہی اختلافات ہوں یا علمی اختلافات ہوں، ان کا موجود ہونا یہ کوئی قبیح بات نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ اختلافات شروع سے موجود تھے، تمام مسالک کے ائمہ جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ رواداری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نا، یہ بڑا ایک سوال ہے، احترام کے ساتھ، بالکل ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹیں، ایک دوسرے کو ماریں نہ۔ جی بالکل، پاکستان میں مڈ 80s تک یہ معاملہ ہوتا بھی رہا۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پر مڈ 80s تک نہ کوئی سیکٹیرین وائلنس تھا، نہ کوئی ایکسٹریمزم تھا، نہ کوئی ٹیررزم تھا۔ لیکن جب سے ہم ایک وار کے اندر گئے، سو کالڈ جہاد اور افغانستان پالیسی کے اندر ہم انوالو ہوئے، تو اس کے جو آفٹر کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کو بھگتنا پڑے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے میں موجود کالی بھیڑوں کو واضح طور پر بے نقاب نہیں کیا۔ اس میں دو فریقین ذمہ دار ہیں، ایک تمام مسالے کے علماء بھی ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر ریسپانسیبل فار دس، لیکن مینلی ریسپانسیبل اس کی اسٹیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے معاشرے میں جو مختلف نمائندے موجود ہیں، مختلف مسالک موجود ہیں، مختلف گروہ موجود ہیں، وہ اپنی آئینی اور شرعی حدود و قیود سے تجاوز تو نہیں کر رہے۔ لیکن حامد رضا صاحب بالکل یہ گھما پھرا کے یہ پوائنٹ ہمارے اکثر پروگرامز میں بھی آتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ شاید اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایز این انڈیویجول، ایک انفرادی ایک انسان کے طور پہ اگر خود سے ہم اپنے نفس کے بارے میں یا اپنی ذات کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے، یا دوسرے ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا، ایک پیغام تھا ہمارے لیے، اس پہ تو ہم عمل درآمد نہیں ہو رہے۔ دور کی بات تو اسٹیٹ کو چھوڑ دینا، ہم آپس میں کس طرح کے تفرقوں کا شکار ہیں؟ انفرادیت کی سطح پہ دیکھیں آپ، پوری انسانیت کو انفرادی سطح پر نہیں لے سکتے۔ شیطان کا وجود تو بہرحال ہر صورت کے اندر موجود ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنی تصحیح کر لے۔ اگر ہم انفرادی طور پر اپنی تصحیح کر لیں تو ہمیں ائمہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اکابرین کی ضروری نہیں ہے، ہم نے ان سے لیسن لینا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں لیسن دینا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آؤٹ آف 100 5%، 10% کسی نہ کسی جگہ پر ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو تخریب کارانہ عناصر ہوتے ہیں، اور ان کو نشاندہی کرنا، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھنا، یہ تمام مسالک کے بڑوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اور مین رسپانسبلٹی یا لائبلٹی اسٹیٹ کی ہے۔ بریک کا وقت ہو گیا اور سوال یہی ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر پا رہی ہے یا نہیں، اور مقدس دنوں کا احترام ہمارے دلوں میں موجود کیوں نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مذہب کو استعمال بہت حد تک کیا گیا، محرم جس خوف کے سائے میں گزرا اور جو پرتشدد واقعات پیش آئے محرم سفر کے مہینے، اور 12 ربیع الاول کا مقدس مہینہ، ایک جشن کا مہینہ، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں خوف ہے، ایک ڈر ہے، اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو پھر اسٹیٹ تو ایک طرف کر دیں، ہم آپس میں تقسیم در تقسیم، یہ کب تک چلے گی؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تقسیم پر مبنی نہیں ہیں، وہ وحدت اور اتحاد کی دائی تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور اس آیت میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو نہیں، اہل کتاب کو دعوت دی ہے، عیسائیوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ ملو، اس لیے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان خدا کا عقیدہ جو ہے وہ مشترک ہے، اس ایک مشترک عقیدے پر سب آ کے ایک پلیٹ فارم پر اور ایک پیج پر جمع ہو جاؤ۔ یعنی قرآن اور رسول کریم کی جو سیرت اور دعوت کا انداز ہے وہ انسانیت کو ایک پیج پر کھڑے کرنا اور ظالم کے مقابلے میں ان کو متحد کرنا ہے۔ اب یہ جو تفرقے ہیں مسلکی حوالے سے، فرقہ وارانہ حوالے سے ملک کے اندر دین کے اپنے اندر مختلف حصوں میں، اس کا ایک تعلق تو ہے علمی اختلاف کے حوالے سے۔ وہ جو علمی اختلاف ہوتا ہے وہ آپ کے فہم کا اختلاف ہوتا ہے، آپ نے آیت سے یہ مفہوم سمجھا، میں نے یہ سمجھا، میں بھی اللہ کو اپنے فہم کا جواب دہ ہوں، آپ بھی اپنے فہم کی جواب دہ ہیں۔ اس لیے یہاں پر اگر میرے اور آپ کے درمیان فہم کا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف سے جھگڑا جنم نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی بینی و بین اللہ وہی سمجھا جو مجھے اللہ نے عقل عطا کی ہے، اور آپ نے بھی اپنی عقل کے مطابق وہی سمجھا جتنا آپ کو اللہ نے استعداد دی ہے۔ اس اختلاف کی تو ہمیشہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ اپنے فہم کے مطابق جو سمجھتے ہیں اسی کے جواب دیں، لہذا اس پر عمل کریں۔ اب میں اسی طرح اب اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنا جو فہم ہے وہ مجھ پر ٹھوسیں، میں یہ چاہوں کہ اپنا فہم آپ پر ٹھوسوں، یہاں سے پھر کلیش شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹھوسنے والا عمل ہے یہ جو بھی کرتا ہے اقلیت میں لوگ، کوئی اکثریت میں نہیں ہے، چونکہ اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو فطرت انسانی پر قائم ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چارے محبت کی فضا میں آپ کا معاشرہ آگے بڑھے اور وحدت کی ایسی فضا ہو جس میں آپ دین کا بول بالا دکھا سکیں۔ اب ایسی صورتحال میں کچھ لوگ ایسے ضرور نکل آتے ہیں جو گن پوائنٹ پر، جو بزور شمشیر، جو بزور طاقت اپنا فہم آپ پر ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ جہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر پھر ریاست کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایسے موقع پر ریاست کی جگہ عوام کے اندر لوگ ریاستی اختیار کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر اس علاقے، اس سرزمین میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ہمیں بے نقاب کرنے کی بھی ضرورت ہے، جیسے شہیدی صاحب بڑا فرما رہے ہیں کہ جی ریاست بھی آ گئی اور اس کا کردار بھی آ گیا۔ جو ہم نے سوال اٹھایا کہ تقسیم در تقسیم، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، مسلمان کا یہاں پہ گلا کاٹتا ہے، نہ محرم کے جلوس کا احترام ہے، نہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس کا احترام ہے، تو منہ ہم کیا دکھائیں گے؟ محترمہ، جہاں تک فقی اختلاف کا تعلق ہے یا علمی کے اختلاف کا تعلق ہے، یہ تو ہے اور یہ رہے گا، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ چل آ رہا ہے۔ لیکن آگے بات آتی ہے کہ اس حدود سے جو تجاوز کیا جاتا ہے کہ فقہی اختلافات کی جگہ پر گن کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، علمی اختلافات کی جگہ پر دہشت گردی اور تخریب کاری جو ہے جو جنم لیتی ہے وہ منع ہے۔ اختلاف منع نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا، اس سے علم کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں۔ لیکن اختلاف اس پر ہوتا ہے کہ فقہی اختلافات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے وہ جو دہشت گردی جنم لے لیتی ہے، اس کے لیے جو ہے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ائمہ تمام مسالک کے لوگ آپس میں بیٹھیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ سامنے، میری بات مکمل ہونے دے، ختم نبوت کا مسئلہ پیش آیا تو ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سب مل بیٹھ کر، کیا ہم نے اس مسئلے پر بیٹھ کے ہم نے سب اکٹھا پروگرام نہیں کیا؟ اور پوری قوم اکٹھے ہو کر انہوں نے، حالانکہ سب کے درمیان فقہی اختلافات بھی تھے اور علمی اختلافات بھی تھے، لیکن ہم نے اس مسئلے پر سب وحدت کا ثبوت دیا۔ آج پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس وطن عزیز کے لیے کہ جو اس وقت دنیا میں سب کفر کی نظروں میں یہ کھٹک رہا ہے، اس کی خاطر اگر ہمارے ائمہ حضرات اکابرین علماء بیٹھ کر اور ان حدود کا تعین کر لیں اور اسٹیٹ اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنی قوت استعمال کرے تاکہ جو ہے وہ کوئی اپنی حدود سے تجاوز نہ کر سکے۔ بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ اکثر مذہبی جماعتیں، آپ بھی علامہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ان کے ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں۔ کیا مذہب ایک طرف اور دوسری طرف آپ ملیٹنٹ ونگز بنا کے پرتشدد کارروائیوں پہ اتر آئے؟ جی محترمہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انگریز نے ایک وہ سلسلہ جاری کیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو،
ہمارے ملک کے اندر تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں یہ جان بوجھ کے لڑایا جا رہا ہے تاکہ ملک کے اندر ایک سرمایہ دار طبقہ اور امریکی جو ہے وہ ٹوٹ جو ہے یہاں اس ملک کے اوپر مسلط رہے اور یہ مذہبی لوگ آپس کے لڑتے رہیں. اور آج کل 65 سال پاکستان کو ہوئے ہیں, یہی ہوا ہے کہ مذہبی طبقوں کو لڑایا جا رہا ہے اور نہ زرداری صاحب کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. ان سرمایہ دار طبقوں کی پوری سرپرستی امریکہ کر رہا ہے اور مذہبی لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے. یہ امریکہ کر رہا ہے سر, امریکہ بھی کر رہا ہے, ایران بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, بڑے دیگر ممالک بھی ہیں, امریکہ بھی کر رہا ہے. اور ہمارے, میں نے تو اکثر پتہ نہیں شاید نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, امریکہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو امریکن عہدیداران, ہمارے بڑی بڑی مذہبی جماعتیں ان کے لیڈران سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں سر, ان کے ساتھ تصویریں چھپوائی جاتی ہیں. تو پھر ایک طرف امریکہ کو برا بھلا کہنا, امریکہ کے ساتھ جا کے ان کے گھروں میں میٹنگز بھی کرنا, تو یہ پھر تو یہ ان سے پوچھا جائے. یہ ایک سوال ہے, یہ تو ظاہری بات ہے, ایک سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو پھر مسئلہ پاکستان کی حد تک جب ہم دیکھتے ہیں نا تو مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں کے اندر جو تبدیلیاں پاکستان کے اندر رونما ہوئیں, خصوصاً جہاد افغانستان کے نتیجے میں. بہرحال جہاد افغانستان بیسیکلی جہاد تھا, اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے, لیکن اس کو امریکیوں نے ایکسپلائٹ تو کیا, اپنے مقاصد کے لیے استعمال تو کیا. جب انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا کہ بوریوں میں بھر کر ڈالر آئے اور ہمارے لوگوں میں تقسیم کیے گئے. میں نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, آپ بھی جانتی ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں نے بعض لوگوں سے سنا جنہوں نے تقسیم کیا ہے, کہنے لگے ہم بوریوں میں وصول کرتے تھے, بوریوں میں دیتے تھے دوسروں کو, یہ لے جاؤ جو چاہو کرو, ڈالرز بوریوں میں. جب اس طرح سے ڈالرز آئے تو پھر اس جہاد کا رخ بدل گیا, جہاد کی شکل و صورت بدل گئی. جہاد تو ختم ہو گیا, لیکن اب جن لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا ان کے منہ کو تو خون لگ چکا تھا, اسلحہ بھی آ گیا تھا, طاقت کا نشہ بھی آ گیا تھا. اب اس کو ریاست کی ذمہ داری تھی, چونکہ اس میں ظاہر ہے ہماری ریاستی قوتوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس کو لیگلائز کرتے, اس کو اس انداز میں کسی رستے پر ڈال دیتے کہ اس سے مثبت استفادہ, لیکن وہ نہیں ہو پایا. اب نتیجہ کیا ہے؟ ایک بریک لینی ہے, بالکل ہم ایک بریک لیتے ہیں, آپ ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا اور سوال یہی ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر پا رہی ہے یا نہیں. اور جیسے کہ شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز لوگوں کے منہ کو لگ گئے, اسلحہ لگ گیا, طاقت کا نشہ لگ گیا, تو کیا پاکستان میں امن آ سکتا ہے یا نہیں, اور مقدس دنوں کا احترام ہمارے دلوں میں موجود کیوں نہیں ہے, اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہ اٹھایا گیا تھا کہ کب تک بیرونی طاقتوں کے سر پہ ہم لوگ استعمال ہوتے رہیں گے, اور پاکستان کی حفاظت کیا ہم سب کا ذمہ نہیں ہے. اور جس طرح سے ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ مقدس دنوں کا احترام کیوں ہمارے دلوں سے جاتا جا رہا ہے. شہیدی صاحب جو آپ فرما رہے تھے کہ ڈالرز آئے اور پھر چلے گئے اور پھر لوگ استعمال ہوئے, لیکن ابھی بھی ڈالرز ایک طرف کر دیں, اسلحہ اتنی بھاری تعداد میں, جیسے میں نے کہا کہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ہے, دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ہے, تو یہ جب بارود کا ڈھیر بن جائے گا یہ ملک خدا نخواستہ, تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ دیکھیں اصل بات وہی ہے, میں اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ جہاد افغانستان ایک مقدس جہاد تھا نا, اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. ایک اسلامی مملکت پر عالم کفر نے قبضہ جمانا چاہا اور اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے, چاہے وہ سنی تھے شیعہ تھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک اسلامی ان کی ذمہ داری تھی, لیکن اس کو امریکیوں نے جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا, اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کے بہت سارے اداروں کے منہ کو ڈالر کا ذائقہ لگ گیا. اب اس کے بعد اس طرح کے لڑائی جھگڑے ان کی کمائی کا ذریعہ بن گئے, اور اب بھی یہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس وقت جتنے بھی دہشت گرد ادھر ادھر ہیں, ان کو کیا ریاست روک نہیں سکتی, پکڑ نہیں سکتی؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, کہاں سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں, کہاں پر جا کے وہ آپریشن کرتے ہیں؟ پتا تو ہے, روکا کیوں نہیں جاتا؟ اطلاعات پہلے پہنچ جاتی ہیں لیکن روکا نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال مسائل تو ہیں. دوسری بات, ہمارے ریاستی اداروں نے اب تک یہ کام کیا ہے کہ جہاں پر ان کے مفادات کا تقاضا تھا وہاں پر انہوں نے شیعہ سنی تقسیم بھی کیا, سنی تقسیم بھی کیا. جہاں پر ان کے مفادات کا تقاضا تھا سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ملیٹنٹ
گروپس انہوں نے تشکیل دیے. حامد رضا صاحب، جو ریاستی اداروں کی بات ہوتی ہے کہ جی ریاستی ادارے ہیں وہ بھی شاید تقسیم کر رہے ہیں اور اس طرح کی تقسیم چاہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جیسے کہ کراچی کی مثال ہی لے لیں، سانحہ نشتر پارک ہوا، اتنا بڑا سانحہ، آج دن تک کچھ اس حوالے سے ہمیں نہیں پتا. مرکزی قیادت اس میں ساری کی ساری جو ہے وہاں پہ شہید ہو گئی. 62-63 علماء، بالکل بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ کے بالکل، اور وہ بھی یکجا ایک ہی بم سے اندازہ لگائیں وہ شہید ہو گئے. تو جشن عید میلاد النبی کا جو تصور ہے، ریاست کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کی، جشن عید میلاد النبی کا تصور، جو جشن ہے اس کو منانا، کیا وہ احترام نہیں رہا؟ جو میرا یہ سوال تھا بریک پہ جانے سے پہلے. اصل میں بھی اس میں آپ کو عرض کروں کہ اگر وہ احترام نہ رہا ہو یا لوگوں کے ولولے اور محبت میں کوئی کمی ہوئی ہو تو سانحہ نشتر پارک کے بعد شاید آپ کو لوگ سڑکوں پر نہ ملتے. بالکل آتے ہیں، میں اس عنصر کی بات کر رہی ہوں جس نے ایسی تقسیم پیدا کی. اس کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی جگہ سے سرپرستی ضرور حاصل ہے. اور میں دیکھیں ایک بات آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاسی حکومتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 15 ایئرز، آئی ایم پریٹی مچ شیور، اور میں بہت کنونسڈ ہوں کہ ہماری سیاسی حکومتوں کی پچھلے 15 سال سے یہ کوشش رہی ہے کہ چونکہ ہم جو مینیفیسٹو لے کے جو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آئے ہیں، ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی انٹینشنز کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. اور اس کا اس سے بہتر اور کیا حل ہو سکتا ہے کہ آپ ہر 15-20 دن 25 دن کے بعد اس ملک کو ایک نیا سانحہ دے دیں، وہ نشتر پارک کے حوالے سے ہو، داتا دربار کے حوالے سے ہو، امام بری سرکار کے حوالے سے ہو، سخی سرور کے حوالے سے ہو، عبداللہ شاہ غازی کے حوالہ سے ہو، سانحہ کوئٹہ کے حوالہ سے ہو، ہزارہ کمیونٹی کے مرڈر کے حوالہ سے ہو، وہ ایون ہماری جو اقلیتیں ہیں جن کا پشاور میں ابھی بہیمانہ قتل عام ہوا اس حوالہ سے ہو، سانحہ راولپنڈی کے حوالہ سے ہو. تو یہ ہماری حکومتوں کی ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی بھی ہے کہ اس معاملے کو باقاعدہ طریقے سے حل نہ کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ پھر ہمارا احتساب شروع کر دیں کہ آپ اپنے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومتیں ایسا چاہتی ہیں کہ مذہبی انتشار رہے، لیکن یہ تو بہت خطرناک ہے کسی ریاست کے لیے، بہت خطرناک میں بہت عنصر ہے. کنونسڈ ہوں، آپ یہ دیکھیں میں بہت کنونسڈ ہوں، اور وہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے ماہ محرم الحرام گزر گیا، اس کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا. پچھلے 3 ماہ کے دوران مجھے آپ یہ بتلائیں اس موجودہ حکومت نے کیا تمام مسالک کے جید اکابرین علماء کو کسی ایک پلیٹ فارم پر یکجا کر کے ایک مشترکہ ضابطہ اخلاق بنانے کی کوشش کی. اور جب میں تمام مسالک کے جید علماء کہتا ہوں تو میں درباری مولویوں کی بات نہیں کرتا جو پیسے لے کے اپنی مرضی سے فتوے بھی دیتے ہیں، جو پیسے لے کے حکومت کو ایک راستہ بھی ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. میں جید اکابرین کی بات کر رہا ہوں. محرم الحرام گیا، سفر گیا، ربیع الاول شریف آیا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک جو اس وقت سیکٹیرین وائلنس کی آگ میں جا چکا ہے، جو دہشت گردی کی آگ میں جا چکا ہے، جس کے بغیر پاکستان کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی، شہیدی صاحب نے کہا کچھ ریاستی ادارے بھی ہیں وہ آپس میں ہم لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، پھر ایک بیرونی عنصر بھی ہو گیا. کیا تینوں عنصر مل کے اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ آپس کی ڈویژن اتنی خطرناک حد تک پہنچ گئی، جو ایک شروع میں ہی ہم نے پوائنٹ رکھا تھا کہ ایک دوسرے کا پھر گلا کاٹ دو، اس سے زیادہ تو برداشت کا عنصر ہے ہی نہیں شاید ہمارے یہاں. محترم رضا صاحب ایک بات فرما رہے تھے، مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے کہ اگر حکومت واقعتاً چاہتی ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ اگر وہ ایسے کر لیتی کہ ہر مکتبہ فکر کے جید علماء کو وہ طلب کر لیتی اور ان کو بیٹھاتی اور اس کے سارے انتظامات گورنمنٹ کرتی اور انہیں کہتی کہ تم بیٹھو اور اس کے لیے ضابطہ اخلاق بناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ان 2-3 مہینوں کے اندر، جس کا ذکر وہ واقعات کا کر رہے تھے کہ بڑے بڑے واقعات یہاں پیش آئے ہیں، وقتی طور پر تو جی انعام کا اعلان ہو جاتا ہے، جی دہشت گردوں کو پکڑنے کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کا اعلان کرتے کہ آئیے جی سب مل بیٹھ کر جو ہے تاکہ اس کا ہم بنیادی حل تلاش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. دوسری بات محترم ہمارے فرما رہے تھے اداروں کے حوالے سے، تو میرا بھی اس بات سے اتفاق ہے کہ ادارے جب ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو وہ ان کو تہہ خانوں سے بھی تلاش کر لیتے ہیں، وہ پہاڑوں سے بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو آیا یہ فرقہ وارانہ فسادات کرانے والے، یہ ایک قتل و غارت کرنے والے لوگ اگر ان کو وہ نہیں پکڑتے، یہ ان کی پہنچ سے باہر ہیں، پھر ایسے علماء
جو گستاخیاں کرتے ہیں ایسے حضرات جو کرتے ہیں تو گورنمنٹ لا بنائے اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر یہ ملک کے اندر ساری کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کے سنجیدہ ہو جائے اور ہمارے علماء بھی میں کہتا ہوں 100% اس کے لیے تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے. ہر مکتب فکر پریشان ہے، یہ بات غلط ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی کی یہاں لڑائی ہے، یہاں جی وہ بریلوی دیوبندی کی لڑائی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نچلے سطح کے کچھ متعصب قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن مرکزی سطح پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میرے سامنے کچھ فگرز ہیں. 50% جو اس سال جو حملے ہوئے ہیں وہ شیعہ مسلک پہ، 37% سنی مسلک پر ہوئے ہیں، 99 سنی اور 491 جو ہیں شیعہ مسلک سے وہ جو ہیں شہید ہوئے ہیں. اس میں اسلام آباد میں 2012 کے مقابلے میں 300%، جبکہ پنجاب میں 123% اضافہ ہوا. دیکھیں کتنا الارمنگ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ کراچی میں 90% اور گلگت بلتستان میں 80% اضافہ ہوا. آئے روز اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو کیا جو قصہ سر مختصر پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں درس دیا، ہمارے قرآن نے، نبی کی سنت پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو شاید وہ راستے ہم سب کے لیے بڑے دشوار نہیں ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں میں تعلیم القرآن کا واقعہ پیش آیا تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے اکابرین نے، تمام مسلک کے حضرات نے اس کی مذمت کی ہے، شیعہ علماء نے مذمت کی ہے، بریلوی حضرات نے بھی بلکہ اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کے تو وہاں باقاعدہ تعلیم القرآن میں مولانا اشرف علی صاحب کے پاس آئے ہیں کہ جی یہ ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا ہے. تو آخر کیا بات ہے کہ اوپر کی سطح کے لوگ سارے متحد ہیں، متفق ہیں، اور نیچے کا جو طبقہ ہے جو یہ کاروائیاں کرتا ہے، اگر گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی صحیح اقدام اٹھائے تو ہم بھرپور ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر نیچے کا طبقہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اور نیچے کا طبقہ یہ ہمیشہ جو ہم اکثر پروگرامز میں آپ سے بھی ہم نے یہی ذکر کیا کہ نچلا طبقہ وہ اپنے بڑے عالم دین کی بات سنتا ہے، وہ میری یا ریاست کی یا ٹی وی کی یا کسی اور کی بات نہیں سنے گا. اس کا جو مولوی یا اس کا جو دین، اس کی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ اس کی بات سنے گا، وہ کسی اور کی بات پہ عمل درآمد. ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ علماء جو واقعی عالم ہیں اور دین شناس ہیں، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ کسی بھی صورت میں کسی بے گناہ کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، کسی کے تکفیر کی بات نہیں کر سکتا، کسی کی تذلیل اور توہین نہیں کر سکتا، کسی کے قتل کو جائز قرار نہیں دے سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے ہاتھ میں ممبر اور محراب آ جاتا ہے، جس کا وہ پھر استحصال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. یہیں پر اسلام آباد میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پلاٹوں پر، مسجدوں کے پلاٹوں پر، مدرسوں کے پلاٹوں پر قبضے کا جو جھگڑا ہے بہت عرصے سے ہے نا، اور اب بھی ہے. یہ جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ پلاٹ پر میں نے آ کے قبضہ کر لیا، اب اگر میں اپنا قبضہ جمانا چاہوں تو اپنے ساتھ لوگوں کو تو مجھے شامل کرنا پڑے گا. لوگوں کو میں لاؤں گا، مخالف فرقے کے والے سے باتیں شروع کر دوں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب پلاٹ کا قبضہ میرے ہاتھ سے کہیں نہیں جانا، اس لیے کہ میں نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے میں دوسرے مسجد کی اور دوسرے مسجد سے میری مسجد کی تکفیر شروع ہو جائے گی، تذلیل شروع ہو جائے گی، توہین شروع ہو جائے گی. یہ جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کو تبھی روکا جا سکتا ہے جب آئین پر عمل ہو، اور اس کے لیے پولیس بھی اپنا کردار جو آئینی ہے وہ ادا کرے. میں مکمل کر لوں، استعمال کرے ایسے ایلیمنٹس کے خلاف، ظاہر ہے کرنا چاہیے. تو وہ پھر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، وہ اپنے ملک کو پہیہ جام کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کریں جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، آپ کے آئین نے دیا ہے، تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جرم کو پنپنے کا موقع ملے. اور دوسرا پہلو اس کا، یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، آپ نے اکثر سیاستدانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ عوام ووٹ تو ہمیں دیتی ہے لیکن مولوی صاحبان کی بات پہ جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے. میرا ایک سوال ہے، جو جان دے سکتے ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ہاں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن اب میرا سوال ہے، ووٹ آپ کو میں اسی پر آنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ جان دے سکتے ہیں وہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ جب آپ اجتماعی میدان میں ان کو آپس میں اس طرح سے الجھا دیتے ہیں، ان کے آپس میں اس طرح کے اختلافات کریٹ کر دیتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر یہاں پر سیاستدان کہتا ہے دیکھا یہ اس طرح سے لڑ رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو. چلیں جی، مولانا طاہر اشرفی صاحب
हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन उलमा काउंसिल से आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब, बात हो रही है, हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज के प्रोग्राम जो है कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा इस वक्त थ्रेट है पाकिस्तान को फिरकावारियत है, और पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ इस वक्त हमारी सोसाइटी में जारी हैं, ऐसा क्यों है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा तो जी हमारे रवैये हैं और कुछ हुक्मरानों की बेहिसी है, और कुछ पाकिस्तान चूंकि गुज़श्ता 30 साल से एक तजर्बागाह बना हुआ है, ये सारे असबाब हैं। और अभी मैं सुन रहा था शहीदी साहब को, तो मैं थोड़ा सा माजरत से इख्तलाफ करूंगा कि मौलवी की बात पे जान इसलिए देते हैं लोग कि लोग ये समझते हैं कि ये जो बात कह रहा है ये दीन की बात है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, कुरान की बात है। लेकिन जब वो उसका अमली किरदार देखते हैं तो माजरत के साथ बहुत सी जगहों पर जब उन्हें खामियां नजर आती हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता। हालांकि हकीकत हाल ये है कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पहलू को देखें तो कायनात में क़यामत की सुबह तक और उसके बाद भी रहनुमाई मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये इस पहलू में, जैसे अभी अमन व अमान के मसाइल पैदा होते हैं, तो इसमें सबसे अहम मसला तो ये है कि हम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का वो एक कौल मारूफ है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब आज फिजा इस मुल्क में ये है कि जो अमन की बात करे, मोहब्बत की बात करे, बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी की बात करे, वो अपनों के यहाँ भी मतऊन होता है, गैरों के यहाँ भी मतऊन होता है। सही। हुक्मरान भी उसको नहीं पूछते, लेकिन जो शर की बात करे, जो फसाद की बात करे, जो फितने की बात करे, वो अपने यहाँ भी पॉपुलर होता है, गैर भी उससे डरता है और हुक्मरान भी उसकी खुशामद करते हैं। मौलाना साहब चले, ये तो हम उस आंसर की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन जो हमारे सामने हमारे दीन का दर्स है, बार बार हम इसी चीज का जिक्र करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम सारे उनकी उम्मत से हमारा ताल्लुक है। इतनी पुरतशद्दुद हो गई ये उम्मत शायद इस वक्त, क्या हम इकट्ठे नहीं हो सकते किसी एक प्लेटफॉर्म पे? इतने बड़े मजहबी दिनों को हम अच्छे तरीके से शायद इबादत के जरिए, या लोग अपना जलसा जुलूस अगर करना चाहते हैं, क्या उनको हम वो हक नहीं दे सकते? हमारे अंदर ये बर्दाश्त का एलिमेंट ही शायद खत्म हो गया। देखिए ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ ले, सुन ले, तो हमें पता चल जाएगा कि आज हमारी तबाही क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून, और दूसरी जगह फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अन नास, कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से, मिल लिसान ही व यदी, पहले जुबान का लफ्ज है फिर हाथ का लफ्ज है। जरा आज हम सब अपने गिरेबानों में झांक लें थोड़ी देर कि हम कितना के अमल करते हैं इसके ऊपर। और अल्लाह के नबी ने तो इस्लाम का सर्टिफिकेट उसको नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। उससे इस्लाम का सर्टिफिकेट छीन लिया कि जो बदजुबानी करता है, जो कत्लो गारतगिरी करता है, जो फसाद करता है, तो हम नाम के उम्मती हैं इसलिए कि हमारा बाप दादा मुसलमान था, हम मुसलमान हैं, लेकिन किरदार का जो उम्मती है वो कहां पर है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ ना बोलो, झूठ हलाक करता है। आप देख लीजिए हमारा क्या किरदार है, कहाँ गिरावट करे, वो मेरी उम्मत से नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना। आज आप वो अद्वियात जो मौत के करीब बचाने के लिए अद्वियात होती हैं, वो अद्वियात आपके यहाँ जाली मिल रही हैं। तो इसी तरह दीन का मामला है, उन लोगों ने संभाल लिया जिनको कुलू वल्लाह ठीक पढ़नी नहीं आती। बिल्कुल, इस्लाम के ठेकेदार एक तरह से हम कह सकते हैं ना सर, वो बन गए, वो ठेकेदार बन गए। सर्टिफिकेट मैंने अपने पास रख लिया है, कोई आशिक रसूल है, कोई आशिक सहाबा है, कोई आशिक तौहीद है, कोई आशिक खत्म नबूवत है, और मैं जो अकीदा रखता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जी मेरे अलावा दूसरा जो है वो तो काबिल कबूल ही नहीं है। जबकि हकीकत हाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की रियासत में यहूद, ईसाई और वो मुनाफिक जिनके बारे में आपको पता था कि ये मुनाफिक है, उनके लिए भी इसलिए नरम गोशा रखा कि कहा कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अपने साथियों को मार। बिल्कुल। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम
असहाब रसूल और अहले बैत का परचम, मैं बड़ी माफी के साथ कहूंगा, वो परचम तो हमने कहीं खो दिया है, अपना अपना परचम सर बुलंद करने निकले हैं। और ये जिल्लत भी इसीलिए है, जब हम अल्लाह का परचम छोड़ेंगे, अल्लाह के नबी का परचम छोड़ेंगे, असहाब रसूल का परचम छोड़ेंगे, अहले बैत का परचम छोड़ेंगे, तो फिर ये जिल्लतें हमारे ऊपर मुसल्लत होंगी, शायद बनेंगे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, अपने मौजूद मेहमान साहब मौजूद थे। आप मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी बात अगर कुछ कह दें। हम एक उम्मती बन सकते हैं, उम्मती का जो किरदार है वो हमारे अंदर से शायद गायब हो गया। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको दावत दी है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अगर आज हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और हमारे हुक्मरान आपस में हमें लड़ाने की पॉलिसी तर्क कर दें और मुल्क को बचाने की पॉलिसी पर जो है गामज़ान हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क फिर तरक्की करेगा। और अगर ऐसा न हुआ तो फिर हालात आगे के जो आ रहे हैं वो फिर सिर्फ मजहबी जमातें नहीं लड़ेंगी, फिर ये मुल्क खाना जंगी का शिकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद रजा साहब, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आप सबका बहुत। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। इस दिन की मुकद्दस महीने की बरकतें और रहमतें हम सबके लिए हों और हम सबके लिए रहमतों और बरकतों का बायस भी हो, ताकि हम इन दिनों को अच्छे तरीके से मना भी सकें और अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती का जब तक फ़लसफ़ा शामिल नहीं करेंगे हम एक अच्छी उम्मत नहीं बन सकते। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिए। ट्विटर पे आसमा चौधरी 125 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।